अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगाह भी किया था कि सलमान नदवी के बारे में एक लॉन्ग वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने जल्दी पेश करूंगा, तो कुछ तहकीकी तज्ज़िया आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अवलन तो जहन में ये रखिएगा कि ये किसी की ज़ात को हदफ बनाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो नामूस सहाबा के लिए बनाई जा रही है। सहाबा पर देखिए, आए दिन जो चाहे वो भौंकने लगता है, जो चाहे वो अहले बैत पे भौंकने लगता है। तो इनका इलाज, इनका ऑपरेशन ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और तहकीकी वीडियो है, अच्छी लगे तो ज़रूर देखिए मुकम्मल, और इसको शेयर भी कीजिए। और अपने ईमान की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आपकी है, वरना ऐसे लोग आकर के न जाने कब उम्मत के ईमान को ख़राब करेंगे। अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं सलमान नदवी की वीडियोस आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख लें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इस ज़बान की कड़वाहट और इसके जहन की खबासत कहाँ तक पहुँच गई है, ज़रा आप वीडियो समाअत फरमाएँ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतअद्दिद सही असानीद से यह हदीस मरवी है कि फरमाया उमिरतु बिक़ितालिन नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन, मुझे अहद शिकनों यानी तलहा व ज़ुबैर और ज़ालिमों मुआविया और उनके साथियों और दीन से निकल जाने वालों यानी खवारिज से जंग का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह इब्न अमर, हज़रत जाबिर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से यह हदीस मंक़ूल है। अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या, सबसे पहला शख्स जो मेरे तरीक़ेकार को, मेरे दीन को तब्दील कर देगा वो बनी उमय्या से होगा। वो पहला शख्स मुआविया था, फिर यजीद और बनी उमय्या के दीगर हुक्काम इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे, करते रहे, कत्ल करते रहे। तबूक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारे साथियों में, हमारे सहाबा में, ये अल्फाज मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में, हमारे सहाबा में 12 मुनाफिक यानी ग़ज़वे तबूक में जो शामिल हो गए थे और वो एक साजिश में शरीक थे। वो साजिश बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक थी। यानी वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के लिए इस ग़ज़वे में शरीक हुए थे। उनके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। इन मुनाफिकों के बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये 12 जो सहाबी हैं जो इसमें शरीक हुए उस साजिश के लिए, और वो साजिश उन्होंने की और उसमें वो नाकाम हुए, तो फरमाया था इनमें 8 शख्सों को दुबैला मर्ज होगा, यानी पीठ के खतरनाक फोड़े का मर्ज लग जाएगा। और ये साबित है तारीख से कि मुआविया को यह मर्ज लगा और उसकी तकलीफों को झेलते हुए उनका इंतकाल हुआ। जिक्र इसका सही मुस्लिम की रिवायत में है और मुतअद्दिद क़राइन इन 8 में मुआविया का तयन करते हैं। एक और हदीस में 2 मुनाफिकों के बारे में फरमाया गया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा फिल फितनति व रक्सन व दअहुमा इला अन्नारि दअन, अल्लाह इन दोनों को फितने की गंदगी में डाल दे और जहन्नम में धक्के देकर फेंक दे। ये रिवायत आप सुन के हैरत में पड़ जाएंगे कि मुआविया और अम्र बिन आस के बारे में बयान की गई है। हजरत अबू बरज़ह अस्लमी से सही सनद के साथ ये रिवायत हजरत अबू ज़र और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र और दीगर सहाबा से मंकूल है। और फरमाइए कि कैसी कैसी सख्त तरीन बातें अहादीस में आई हैं। फरमाते थे मुआविया तो फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मा, मुआविया इस उम्मत का फ़िरऔन है। और ये रिवायत सही रिवायत है। एक हदीस में ये फरमाया गया, इज़ा रअयतुम मुआविया अला मिंबरी फ़क़्तुलूह, जब तुम मुआविया को मेरे मिंबर पर देखना तो उसको मार देना। मुतअद्दिद सनदों से ये रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साजिश के इंकिशाफ पर फरमाया था। एक ऊंट पर एक शख्स बैठा था और एक पीछे था और एक आगे था, तो फरमाया था लअनल्लाहु अर्राकिबा वल क़ाइदा वस्साइक़ा, खुदा सवार और उसके आगे और पीछे जो सवारी लेकर चल रहे हैं उन पर लानत फरमाए। अब ये कौन लोग थे? इमाम बलाज़री ने, फुतुहुल बुल्दान के मुसन्निफ और अंसाबुल अशराफ के मुसन्निफ इमाम बलाज़री ने, यह हदीस सही है लेकिन यह हदीस सिहाह में नकल की गई और नाम नहीं जिक्र किए गए। ये बयान किया गया कि हुजूर ने फरमाया था, लेकिन कौन लोग थे? इमाम बलाज़री ने नामों की सराहत के साथ ये रिवायत अंसाब में जिक्र की कि उससे मुराद है अबू सुफियान और पीछे मुआविया और आगे उनके भाई उतबा थे। ये सराहत अंसाबुल अशराफ में अल्लामा बलाज़री ने, जो सिक़ा है, इनकी रिवायत मोतबर है और हदीस की तस्हीह की गई है और मुतअद्दिद सहाबा से मनक़ूल है। जो अली को तलवार से काट देना चाहते हो, जो हजरत हसन को शहीद कर देना चाहते हो, बाद में जहर देकर शहीद किया, जो हजरत हुसैन को शहीद कर देना चाहते हो, जिन्होंने किबार सहाबा को शहीद किया, अजीम सहाबा को शहीद किया, अजीम ताबईन को शहीद किया, 70-75 हज़ार अफराद सिफ़ीन में शहीद किए गए। ये सिर्फ सहाबा और ताबईन थे और कोई नहीं था। तीसरी नस्ल वहां नहीं थी कि जिसकी गर्दन पर इतने मजालिम हो। फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को मारा था कि किसी ने कह दिया था कि कोई बच्चा आगे पढ़कर आगे बढ़ेगा और तेरा तख्त सल्तनत छीन लेगा, और इसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के लोगों को और मुखलिस सहाबा को मारा ताकि अपने मलून यजीद को उम्मत पर मुसल्लत करके नबी पाक के खानदान के एक एक बच्चे का खात्मा कर दिया जाए। मुझे बताएं तालिबान उलूम शरीयत, तो मुझे बताएं देवबंद और नदवे के तलबा, मुझे बताएं वो सारे तलबा जिनको मुदर्रिसीन धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नासिबियत फैला रहे हैं और शियों की दुश्मनी में अहले बैत की दुश्मनी कर रहे हैं और उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, उनकी हदीसें छुपाते हैं, उनके फजाइल का तज़किरा नहीं करते हैं जिनका तज़किरा सबसे ज्यादा करना था। और हुजूर की आखिरी वसीयत थी कि मैं 2 चीजें अमानतें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। यह हदीस मैंने बताया मुतवातिर है मुहद्दिसीन के नजदीक, इसका ताल्लुक शियों से नहीं।
اہل سنت محدثین اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں، لیکن کیسے جھوٹے، کتنے مکار، کیسے شاطر، فرعون کے کیسے تابع دار یہ مولوی اور ملا ہیں جو مدرسوں پر حاوی ہو گئے ہیں، اور یہ گینگ ہیں جنہوں نے قبضے کر لیے ہیں، اور جو حدیثوں میں تحریف کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لی سب سے پہلی ویڈیو سلمان ندوی نے اپنی ویڈیو میں کہا تو بہت کچھ ہے، لیکن میں نے شارٹ کلپ چلائی۔ سب سے پہلی حدیث اس میں انہوں نے بیان کی ہے امرت ان اقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، اور اس میں انہوں نے صاف طور پہ پہلے مصداق میں بتایا طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو، اور دوسرے میں حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو، اور اس کے بعد خوارج کو۔ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے سلمان ندوی کو کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ناقصین اور قاسطین ان دونوں میں یہ صحابہ مراد ہیں، طلحہ اور زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بھی حدیثیں اکثر وہ شیعہ روات ہیں انہوں نے گھڑی ہیں یا ضعیف روات ہیں، ان کی حدیث بالکل بھی قابل استدلال اور قابل توجہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کے بعد بحث کیجیے گا۔ دوسری حدیث سلمان ندوی صاحب نے بیان کی ہے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، اور انہوں نے اپنی طرف سے اپنی تشریح کے مطابق کہہ دیا کہ بنو امیہ کا پہلا آدمی جو ہے معاویہ ہے، اس لیے وہی اس کا مصداق ہے۔ حالانکہ میں بتاتا ہوں آپ کو بالکل من گھڑت اور بالکل ضعیف روایت انہوں نے اپنی طرف سے بیان کی ہے۔ اس کا علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 پر اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں صاف کہا گیا ہے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، حدیث کے اندر باقاعدہ نام بھی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح مصداق نہیں ہو سکتے، اس حدیث کا بھی آپریشن ہوا۔ تیسری حدیث بیان کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو پھوڑے اور پھنسی وغیرہ کے ذریعے ان کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بد دعا بھی کی تھی۔ اولاً تو سب سے بڑا کذاب یہ آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ دوبیلہ جو ہے پھوڑے کو کہتے ہیں، سینکڑوں دلائل ہے کہ دوبیلہ جہنم کی آگ کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث، اور دوبیلہ کیا ہے اس کی وضاحت اسی حدیث میں موجود ہے۔ تکفیہم الدبیلۃ سراج من النار یظہر فی اکتافہم حتی ینجم من صدورہم، صفات المنافقین و احکامہم، صحیح مسلم کے اندر۔ تفسیر ابن کثیر میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے مروی ہے فقال ستۃ منہم تکفیہم الدبیلہ سراج من نار جہنم، یہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، یعنی دوبیلہ سے مراد جہنم کی آگ کا انگارہ ہوگا۔ بہت ساری ہے، اسی طرح اور بھی احادیث ہیں یا اور بھی حوالے ہیں، میں اکتفا کرتا ہوں۔ اور حدیث انہوں نے بیان کی اللہم ارکسہما رقصا، یہ حدیث مکمل بیان کی اور اس کا مصداق بتایا کہ حضرت معاویہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں ذرا اس حدیث کی شرح آپ دیکھیے اور محدثین نے اس پر کیا بات کہی ہے۔ اس کی سند کے اندر عیسیٰ ابن سواد النخعی قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سألت ابی عنہ فقال هو منکر الحدیث، ضعیف حدیث سے جرح و تعدیل میں بیان کیا جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 277، اور ابن قانے نے اپنی معجم الصحابہ میں جلد نمبر 2 اور صفحہ 23 پہ دوسری سند سے اس حدیث کو بیان کیا، اور اس میں دو الگ لوگوں کے نام ہیں، دو الگ لوگوں کے نام، اس میں کون ہے؟ رفاعہ بن تابوت اور معاویہ بن رافع۔ حدیث جو ہے اس کا مدار رکھا ہے علی سیب ابن عمر وہ تیمی، یہ اس کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں سیب ابن عمر التیمی الاسدی لہ توالیف متروک باتفاق، یعنی اتفاق، اور ابن حبان نے کہا یروی الموضوعات، یہ موضوع حدیث سے گھڑتا ہے۔ اسی طرح بہت اس کے اوپر بحث ہوئی ہے، اس حدیث کے اوپر کلی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ حدیث موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اصل اس کا کہ ان اسانید ضعیفۃ جدا ومتن مضطرب ففی بعض الروایات ان ھذا کان فی احد وفی بعضها فی سفر کما اختلف فی اسماء الرجلین، یعنی ایک تو اس حدیث میں دو اضطراب ہے، اولاً تو دو لوگوں یعنی جن دو لوگوں کا نام بیان کیا ان کے ناموں میں بھی اختلاف ہے، اور اس کے بعد یہ کس سفر میں ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے حدیث میں اضطراب ہے اور حدیث یہ موضوع ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث لا یصح، اور ابن مبارک فرماتے ہیں ارمی بھی، اور ابن عدی فرماتے ہیں کل روایاتہ لا یتابع علیہا انتہا من الموضوعات، یعنی موضوعات میں سے بیان کے جلد نمبر 2 صفحہ 28۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ھذا الحدیث مما انکر علی یزید انتہا من سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 132 میں فرمایا ہے وحکم علی شیخ البانی بانہ حدیث منکر فی السلسلۃ الضعیفہ، سلسلۃ الضعیفہ میں اس پہ علامہ البانی نے بھی کہا ہے جلد نمبر 14 صفحہ 149 میں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث منکر ہے۔ اب بتلائیے ذرا اس حدیث کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث انہوں نے بیان کی معاویۃ فرعون ھذہ الامہ، کہ حضرت معاویہ اس امت کے فرعون نعوذ باللہ،
اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے لیس بصحیح کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع حدیث ہے یا بہت زیادہ ضعیف ہے۔ میں اس پر بھی چیلنج کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ حدیث قیامت تک اگر کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ صحیح حدیث ہے، میں زندگی بھر اس کی غلامی کروں گا۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کی، اذا رأیتم معاویۃ علی منبر فاقتلوا، یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ اس کے بارے میں دیکھیے علامہ ذہبی کیا فرماتے ہیں اپنی حدیث کے اندر، ھذا کذب ویقال ہوا معاویہ ابن تابو، یہ منافق ہے، دوسرا آدمی ہے جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں ہرگز یہ حدیث نہیں ہے، ایک جھوٹ یہ گھڑا انہوں نے۔ ایک حدیث اور انہوں نے بیان کی، لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، اور حدیث میں الفاظ جو ہے مختلف ہے۔ اب اس حدیث کی سند دیکھتے ہیں ذرا۔ اس میں پہلی بات تو حیثمی فرماتے ہیں کہ جب امام بزار نے اس حدیث کو نقل کیا اور یہ فرمایا اس کے رجال جو ہے وہ تمام کے تمام کیا ہے، ثقہ ہیں، لیکن یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں خود علامہ حیثمی، جو خود فرما رہے امام بزار نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، لیکن خود اس حدیث میں یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ سکن ابن سعید، میں ان کو خود نہیں جانتا ہوں، میں ان کو خود نہیں جانتا ہوں، اور جس کو حیثمی خود نہیں جانتے اس کے بارے میں ثقہ ہونے کا یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ترجمۃ الالبانی میں ہے وَالسَّكْنُ بْنُ سعید شیخ البزار لم عارفہ، کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ اس طرح ان حدیثوں کی جتنی بھی سندیں ہیں تمام کے اندر اضطراب ہے۔ میں نے بہت تحقیق کی ہے اور تمام تحقیق کے بعد آپ کے سامنے میں نے مختصراً جواب میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، منکر روایتیں جن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور کسی صحابی کی شان میں اتنی گستاخی کی جائے ان احادیث کے بنا پہ جن احادیث پر بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کتنی غلط بات ہے۔ ذرا بتلائیے، اس شخص نے یہ زہر گھولنا امت میں شروع کیا ہے، یہ اولاً تو دھیرے دھیرے ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہماری نئی نسلیں ہیں، اس کی ایمانی سطح کو خراب کرے گا، اس کے بعد ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے گا۔ خدا را سوشل میڈیا پر ان چیزوں سے بچے اور پہچانے کی کون سی چیز آپ کے لیے صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ اچھا، یہ ان کے ساتھ ہوا کیوں ہے اور یہ کب سے انہوں نے کرنا شروع کیا؟ اولاً تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غلط بولا کہ وہ سرکاری مولوی اور چور نہ جانے کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، اللہ اس پر لعنت بھیجے ان تمام الفاظ کے بدلے میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ ہوا کیوں۔ جب اس سے غلطی ہوئی، سبقت لسانی کہہ لیجئے یا اس نے جان بوجھ کے غلطی کی، یا جس طرح بھی غلطی ہوئی، اس کو ندوے سے نکال پھینکا گیا، اس کے اوپر فتوے جاری کیے گئے، تو وہی مسئلہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، شہرت نہیں مل پا رہی، لوگ پسند نہیں کر رہے، تو اب کرے تو آخر کیا کریں؟ پھر 10 محرم الحرام کا زمانہ آتا ہے اور پھر یہ اپنی اسی خباثت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، میں بتلا رہا ہوں، یہ سرکاری طور پر بھی ان کو فنڈنگ ہو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وجہ بتلا دوں، کیونکہ بابری مسجد کا جب مسئلہ سامنے آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے اوپر الزام بھی آیا تھا۔ NDTV کی خبر ہے، دیکھیں 500 کروڑ روپے لینے کا ان کے اوپر الزام آیا تھا، جو الزام لگایا گیا تھا۔ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو، 500 کروڑ آپ مجھے دے دیجئے، ہم صلح کر لیں گے، ایسا ان کے اوپر الزام آیا تھا، تو ہو بھی سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے امت کے اندر اس اتفاق کو ختم کرنے کے لیے ان کو کسی کی طرف سے باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہو اور یہ اختلاف امت میں اس طرح تفرقہ پیدا کر معذرت کے ساتھ، لیکن پوری دیکھیے گا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ہمیشہ چاہے وہ کوئی منافق ہو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور یہ دیوبند والے، ندوے والے، اور یہ نہ جانے کتنی بری بری باتیں بولی، آپ تو سن بھی نہیں سکتے۔ علماء کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے اس ملعون نے، کیا کیا بولا اس نے دارالعلوم اور ندوۃ العلماء اور دوسرے مظاہر العلوم تمام اداروں کے بارے میں، کیا علماء کے بارے میں یہ زبان کھول رہے ہیں، آپ نے سن بھی لیا ہے۔ اب میں ذرا بتلاتا ہوں مودودی کے بارے میں، مودودی صاحب کے بارے میں جو اس نے رائے پیش کی، ایک تو اس کی شکل اور مودودی کی شکل بالکل ایک جیسی لگتی ہے۔ دارالعلوم کے یا کسی بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے کے مودودی سے جو اختلافات ہیں وہ اس کی ذات کے بنا پہ نہیں ہے، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پیش کی یا جو دلیل پیش کی کہ اللہ کے رسول سب کو اپنے پاس، منافقوں کو اپنے پاس بھی بیٹھالتے تھے، تو میں یہ بتا دوں، بخاری اٹھا کے دیکھو، کعبے کے پردے کے پیچھے صحابہ سے قتل کروایا گیا تھا۔ کیوں قتل کروایا گیا؟ وہاں پہ مسئلہ ایمان کا تھا، وہاں پہ مسئلہ ارتداد کا تھا، وہاں پہ مسئلہ اسلام کو خطرہ تھا۔ جہاں پہ ذاتیات کا مسئلہ آیا وہاں پہ اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں چھیڑا، لیکن جہاں پہ مسئلہ اسلام کا ہے وہاں پہ سزا ملی ہے۔ اور یہاں پہ مودودی کا جو مسئلہ تھا، مودودی صاحب کا، وہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے تھے، صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے تھے، جس طرح سلمان ندوی کا بھی آج نظریہ یہی بن گیا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ کیا وہ حدیثیں بھول گئے؟ صحابہ کے معیار حق ہونے کے لیے ہمارے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ وہ صحابی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم؟ کیا یہ نہیں سنا آپ نے آخر زمانے میں
73 فرقے ہوں گے اور وہی فرقہ کامیاب ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ کامیاب ہوگا۔ کیا آپ ہر خطبے کے اندر نہیں سنتے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد ان کو ہدف تنقید مت بناؤ۔ کیا آپ نے نہیں سنا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور یہ بھی فرمایا جو صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے بغض رکھے گا وہ میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ کیا سلمان ندوی اس حدیث کا مصداق نہیں؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کا مظاہرہ کر کے کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ آپ سچ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اہل بیت کا موقف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی تھا؟ کیا اہل بیت حضرت معاویہ کو لعن طعن کیا کرتے تھے؟ اہل بیت کا نظریہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت ضروری ہے، اس پہ دلائل موجود ہے، شواہد موجود ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بچوں کے نام حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کے نام پہ نہیں رکھے تھے؟ کیا بتلانا چاہا؟ اہل بیت نے تو ہمیں درس دیا کہ تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور یہ اہل بیت کو بدنام کر رہے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر کے ان کی بدنامی کر کے یہ اصل میں رافضیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ذرا یہ بتلائیے کہ مودودی جس کو بچانے کے لیے اس نے دارالعلوم اور ندوۃ العلماء اور تمام اہل حق کے اداروں کو اس نے باطل قرار دیا اور غلط قرار دیا اور اتنی گالیاں بکی ہیں، یہ بتلائیے کیا مودودی اس لائق ہے کہ اس کو رائے حق سے ہٹا ہوا نہ کہا جائے؟ جو شخص یہ تسلیم کرتا ہو، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے نبی معصوم نہیں، انبیاء معصوم نہیں، صحابہ معیار حق نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے کہ وہ باطل نہیں؟ یقیناً آپ اس کو کہیں گے کہ وہ باطل پر ہے اور رائے حق سے ہٹا ہوا اور گمراہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے، دارالعلوم کا یہی موقف ہے۔ ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے مودودی سے، مودودی سے اختلاف ان کی روایات پر ہے، ان کی تفسیر بالرائے پر ہے۔ انہوں نے تو نہ جانے کیسی کیسی تفسیریں کی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے اپنے عقائد بیان کیے ہیں، جس کے اوپر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کو آپ پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا نظریہ کیسا تھا، اس کے عقائد کیا تھے، کیسے کیسے عقائد رکھتے تھے۔ یاد رکھیے، اگر آج صحابہ کے اوپر لعن طعن اور تشنیع سے آپ نے ان جیسے ظالموں کو، ان جیسے ملعونوں کو نہیں روکا، تو آج کے بعد وہ دن دور نہیں جب نبی کی توہین کھلے عام کی جائے گی، جب انبیاء کی توہین کھلے عام کی جائے گی، جب صحابہ کو کھلے عام گالی دی جائے گی اور ہم آپ صرف تماشا دیکھیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ان کو سپورٹ انگریزوں کا بھی رہے گا، اس وقت ان کو سپورٹ دشمنان اسلام کا بھی رہے گا، اس وقت اس کو فنڈنگ بھی ہوگی، ہر چیز ان کے مطابق ہوگی، ان کے موافق ہوگی، ہر چیز آپ کے خلاف ہوگی، آپ چاہ کر بھی صحابہ کا اور انبیاء کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ تو آج اٹھیے اور ان جیسے ظالموں اور ملعونوں اور کمینوں نکموں کو بتلائیے کہ صحابہ معیار حق ہے، صحابہ معیار حق ہے، ہر صحابی اللہ کے رسول کا، ہر صحابی حق کا معیار ہے، ہم جس کی بھی اقتدا کر لیں گے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سے اہل علم علماء حضرات جو سلمان ندوی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس شخص کو بچانے کے لیے، وہ اس شخص کا دفاع کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں وہ اہل حق اور اہل بیت سے دشمنی نبھا رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اہل حق، اہل اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بزبان حال کافر کہہ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا زبان حال سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب ایک صحابی کو فرعون کہا جائے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کو اگر معیار حق سے ہٹا ہوا کہا جائے گا، یعنی قرآن کی آیت کا وہ انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کا انجام آپ سب جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحابہ سے محبت والا رکھے اور ہمیشہ آپ کو ایمان پر رکھے۔ اللہ نہ کرے کہ کل کو ہم میں اور آپ میں سے کسی کی بھی اس جیسی حالت ہو جائے کہ دھوبی کا قطع گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ تو یہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے رہ گیا، نہ اہل تشیع کی طرف سے رہ گیا۔ اب یہ دیکھیے اس کی حالت کیا ہو گئی، یہ بوکھلا گیا اور بوکھلانے کے چکر میں اس نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے علماء کو بھی نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے گا علماء کی جماعت کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے اور انشاءاللہ جنت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے من شذ شذ فی النار، اس کے نزدیک اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں اہل سنت والجماعت کے تمام باطل ہیں۔ یاد رکھیے گا فرعون بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، ابلیس بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، ان کا انجام آپ کو پتا ہے۔ آپ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے آپ کو تنہا حق
حق پر سمجھتے ہیں اور علماء کو اور علماء کی ایک بڑی جماعت کو آپ راہ سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا حدیث من شذ شذ فی النار، جو علماء کی راہ سے یا علماء کے گروہ سے ہٹے گا وہ جہنم میں ضرور گرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صحیح دین اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان جیسے ملعونوں کو کھدڑنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔